अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं और उसके रिज़ल्ट्स भी आपके सामने आ रहे हैं। अब इनका मंतकी अंजाम क्या होना, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मैं तो आज भी क्लियर हूँ कि इलेक्शन मुझे तो 8 फरवरी को होते हुए नज़र नहीं आ रहे। फॉर नंबर ऑफ़ रीज़न्स मैं वजाहत दे चुका हूँ, लेकिन मैदान सज चुका है। और आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त वर्चुअल जलसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नई अगर इनोवेटिव है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे इकट्ठी आपको नज़र आएगी और क्या लाइन ऑफ एक्शन देगी, वो आप देख लेंगे उस बात को सामने रखते हुए। जो सबसे बड़ी मज़ेदार बात है इस वक्त और मौजू है इस वक्त, वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से ख़त है चीफ जस्टिस की बेगम का अलहदा से और जजेस की बेगमात को जामिया तलाशी से इस्तिस्ना करार दे दिया गया। और बहुत ज़ोर शोर से ये बात चल रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं, इवन टीवी चैनल्स ने इस बात को बहुत उठा लिया है। तो ये जनाब चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के आने के बाद वो जो बुलंदोबांग दावे थे, जो बताया था शफाफियत, इतने से अरसे के अंदर इतना कुछ एक्सपोज हो गया कि जो उनके बहुत करीब लोग हैं वो भी अब हरफ तनकीद बना रहे हैं। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कि जो जुडिशल काउंसिल के जो रोल है जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो वहाँ जजेस का जहनी तवाज़न भी चेक करने के लिए तैनात। बहुत से लोगों ने कहा कि बड़ी देर की, मौजूदा जजेस का भी होना चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी कोशिश है, काविश है कि जिससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैं आज भी समझता हूँ, एक तो वो जजेस का बेगमात को इस्तिस्ना करार देने वाला नोटिफिकेशन, वैसे ही आपको प्रोटोकॉल का एक एडवांटेज है, नोटिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत थी, जग हसाई की क्या ज़रूरत थी, वो वापस लेना चाहिए आपको। और बाकी मेडिकल टेस्ट की अगर तजवीज़ आई है तो ये बिल्कुल इसका बड़ा अच्छा जजेस अपॉइंटमेंट में बड़ा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में बहुत से इसके पॉजिटिव असरात आएंगे। हाँ, खुशखबरी तो आपको मिल चुकी है। सरदार लतीफ़ को सब मैंने बता दिया था पहले भी आपको, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथियों समेत ज्वाइन कर ली है, ये शमूलियत इख्तियार कर ली है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो थोड़ी सी मुख्तसरन देख लेंगे इख्तिसार के साथ, लेकिन स्टेज के ऊपर जब लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं उनका पार्टी में आना एक खुशाइंद बात है और इसको पॉजिटिव जेस्टर के तौर पर देखा जाए। इख्तलाफात अपनी जगह, अब है कि अब एक एक्टिव रोल, पॉलिटिकल रोल अदा करना पड़ेगा उन्हें, कम से कम एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब जितने भी वकला हैं उन सबको एक किरदार अदा करना पड़ेगा। अब चूँकि आगे कागजात नामजदगी और वो सारा प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है और उसने चीज़ें आगे की तरफ लेकर जानी है। एक और चीज़ बताता चलो यहाँ कि ज़ोब में बहुत बड़ा जलसा हुआ। इस वसायत के दौर के अंदर रोकने की कोशिश की, काफ़िलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग ज़ोब बलोचिस्तान में वहाँ पहुँचे और उन्होंने एहतजाज भी किया, आवाज़ भी उठाई और जो कुछ कर सकते थे उन्होंने वो तरीक़ाकार लिया कि जिससे बताया जा सके। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। अच्छा हाँ, वो बड़ी मज़ेदार बात है। साथ ही करते हुए इलेक्शन कमीशन को अब याद आया कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो जो बाइस्ड है, जिनका फवाद हसन फवाद, आज चीमा, वो समात के लिए अब रख ली है। यानी जब अब इलेक्शन अपने बूम की तरफ जाने लगा, पूरा फ़ायदा लगा कर वो एडवांटेज ले गए। और हर एक को पता है जो गवर्नर्स लगे हुए हैं, हर एक को अंदाज़ा है कि हर गवर्नर का, हर सूबे के अंदर जो गवर्नर है उनका, यानी जो पंजाब में जो गवर्नर है वो नून लीग का आदमी है, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमाए इस्लाम का गवर्नर है। बलूचिस्तान में जो बाप पार्टियाँ हैं उनका गवर्नर है, और कराची के अंदर MQM का गवर्नर है। यानी आप अंदाज़ा लगा रहे ना इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि ये तो नॉन पार्टीजन है। उसके अलावा वज़ीरों में, फिर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सभी में तो इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए प्री पोल रिंगिंग में तो इतने घपले हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। और रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती भी उसी से जुड़ा हुआ एक अमल है। अब इसको कैसे ठीक करना है ये मैं तो बता चुका हूँ। और अदालत में अगर आना भी था मामला, आप देखिए, अब अदालत में आना था, लाहौर हाई कोर्ट ने इस मैटर को टेक ओवर, इसका इलेक्शन से डिले से ताल्लुक ही कोई नहीं था अभी।
ابھی تو فی الحال اگلی ڈیٹ پہ ہیئرنگ ہوتی، ہیئرنگ ہو کے ڈیسائیڈ ہو جاتا، اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، اور اس میں جس طرح عمیر نیازی کو نوٹس دیا گیا، تو میں نے ایک سوال اٹھایا توہین عدالت کے حوالے سے، یہ باقاعدہ ایک سروے کے کانٹیکس میں، کہ لوگوں کا اوپینین اس حوالے سے کیا ہے. اور وہ جو سروے ہے میں نے باقاعدہ چھوڑا، میں نے یوٹیوب پہ بھی چھوڑا، اور میں نے ٹویٹر پہ بھی ہینڈل پہ بھی دیا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگ اس بارے میں اپنا نقطہ نظر کیا رکھتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ توہین عدالت کے قانون کے کانٹیکس میں، یعنی اس کا جس طرح استعمال ہو رہا، جس کا استعمال نہیں ہو رہا. دو ہی باتیں، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اس کانٹیکس میں، یعنی اگر استعمال ہو رہا ہے تو ٹھیک نہیں ہو رہا. توہین عدالت کے قانون اور اس کے اطلاق کو سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. آن لائن کلاسز 24% نے کام، قانون کے کالج میں 18%، سڑکوں پر کلاسز 33%، اور سب سے زیادہ جو ہے نا 35% عدالتوں کے باہر کلاسز. یعنی یہ اب اپنا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے معاملے جو ہے نا اس طرح اٹھائے گئے ہیں. پیمرا نے جو ایک نوٹیفیکیشن دیا ہے، اور عدالتی بورڈ ممبران کی تعلیم اور قابلیت، یعنی بڑی دیر کی مہربان آتے آتے اب خیال آیا آپ کو. ابھی تک پیمرا کا رول تو ڈوبیس ہے، کوئی کردار ادا نہیں کر سکا. میں ایک کہانی چلاؤں گا، 1000 کہانیاں آپ لوگوں کے سامنے نکل آئیں گی، اور جواب دینا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن سی بات بھی اگر آپ کہہ دیں تو پاسبلٹی یہی ہے کہ آپ کے لیے جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا جواب دیں گے، کیا بات کریں گے. اور بہت مشکل بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت مشکل بات ہے. پاکستان تحریک انصاف میں آنے والے دنوں میں بہت سے بڑے بڑے نام آنے والے ہیں. الیکشن لڑنے کے حوالے سے بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. 1 سے زائد کنورنگ امیدوار بھی ہوں گے، کاغذات نامزد بھی داخل کرائے جائیں گے، کہ اگر ایک، اور چونکہ پولنگ جو ہے نا اپنا الیکشن سمبل دینے کا، آپ کو وہ بعد کی سٹیج ہے. ابھی تو فی الحال اس حد تک بات ہے کہ جہاں سے آپ آسانی سے ان چیزوں کو دیکھیں گے. کچھ لوگوں کی تو تعریف میں نہیں کرتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے کئی ایسے لوگ چھوڑے جنہوں نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے. محمود خان کے بارے میں بھی انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کبھی بیان بازی کی اور نہ ہی وہ کریں گے. لیکن یہ بات بڑی واضح طور پر رکھی انہوں نے کہ نہ کبھی کی ہے، نہ وہ کریں گے. اور باقی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایجنڈا ہے، جو ڈیل ہے، وہ خود ہی نواز شریف کے قریبی لوگ سامنے رکھ دیتے ہیں. جاوید لطیف نے بہت کچھ بتا دیا آپ کے سامنے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یعنی اس کا جو سٹائل ہے، ان پڑھ، اور یعنی جو لوگ بات نہیں سمجھتے نا، میں گوار کا لفظ یا جاہل کا لفظ نہیں کہنا چاہتا، کہ جس طرح کے الفاظ اس ارشاد بھٹی صاحب کی بیگم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ قابل مذمت ہے. اور جاوید لطیف پر سخت کارروائی ہونی چاہیے. یعنی ارشاد بھٹی صاحب کے اپنا کامران شاہد کے ایک پروگرام میں تھے، مجھے بڑی کوفت ہوئی. جھوٹ، یہ 100% جھوٹ بولتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہے جھوٹ کو پروموٹ کرنا، چیزوں کو آگے لے کے جانا. باقی تو انہوں نے جس طرح کا کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے. آخر میں الیکشن اگر صاف شفاف کرانے ہیں تو چند باتوں کا بڑا دھیان رکھنا. ایک تو اپنا ووٹ چیک کرنا، اپنے علاقے میں لوگوں سے انٹریکشن رکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں. اور جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو ووٹ اکیلے مت جائیے گا، 15-20 کی ٹولیاں جائیں، تاکہ آگے پیچھے کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ جو بھی آپس میں ڈویژن کر چھوڑیں ان گروپس کی. اور ووٹ چیک کرنا، کوئی جعلی ووٹ تو نہیں ہے، یعنی مرے ہوئوں کا، زندہ کئی ایسے ہیں جو فوت شدہ لوگ ہیں، ان کے ووٹ آج بھی ریکارڈ کے اوپر پڑے ہیں، تو وہ نکالنے ہیں، وہ آپ لوگ نکال سکیں گے بہتر. اپنے حلقے کا کینڈیڈیٹ جو بھی پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی دیتی ہے اسی کو آگے لے کر چلنا ہے. الیکشن کمیشن پہ تو اعتبار نہیں کرنا، لیکن آپ لوگوں نے شکایات، کوئی بات ہو، فوری طور پر تحریر درخواست دے کے ٹویٹر پہ ہینڈل پہ الیکشن کمیشن کا اپنا پورٹل، نہ ہو تو ٹی وی چینلز کو لگا کر ٹیگ کر کے آپ جو کوئی بھی حالات اور واقعات آ رہے ایک ایک چیز بتاتے رہیے گا. اگلی جو بات آخر میں، بیرونی دنیا پریشان ہے کہ عمران خان کی مت ٹوٹ نہیں رہی ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ الیکشن مجھے وقت پہ نظر نہیں آتے. نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہونی، وہ کتنا ٹائم لیتی ہے،
وہ الیکشن سے پہلے کوشش پوری ہوگی ہماری سپریم کورٹ کی کہ اس کو ختم کر دیا جائے، جو بینچ بنانا ہے ہم خیال بینچ، اور عمران خان صاحب کو مزید جو ہے سائفر کیس میں کنوکٹ کرنا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جیل سے باہر نہیں آئے، نہ بھی جیل سے باہر آئے عمران پاکستان تحریک انصاف کا بلہ شوٹے بھی لگائے گا اور رزلٹ بھی لے کر دے گا، اور صاف شفاف الیکشن ہونے کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ، پاکستان پیپلز پارٹی 2 پہ، اور مسلم لیگ نون کی بہت سی جگہوں پر ضمانتیں ضبط ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ختم ہو جائے گی، بہت جگہ ووٹ بھی لے جائیں گے، لیکن میجورٹی صاف شفاف پہ نہیں، تو پھر وہ طے شدہ ایجنڈا ہے۔ مسلم لیگ نون کی کتنی سیٹیں ہیں وہ مجھے اندازہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنی دینی ہے، تحریک استحکام پارٹی کو کتنی دینی ہے، نظریاتی پاکستان تحریک انصاف کو کتنی دینی ہے، ایم کیو ایم کو کتنی دینی ہے، مولانا فضل الرحمان کو کتنی دینی ہے، باپ اور جو ساری پارٹی ان کو کتنی دینی ہے، یہ طے شدہ پھر باتیں ہیں۔ لیکن اگر ملک کی قسمت بدلنی ہے تو ووٹ کا صاف شفاف استعمال ہونا چاہیے۔ یاد چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔ آج نہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے، نہ جان اور مال کی تحفظ ہے۔ میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے، میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے، مجھے لفٹ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے، میرے بیٹے کو 13 کروڑ اور 65 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس کا۔ چلیں چھوڑیں، یہ ذاتی بات پہ میں نہیں جاتا، میں آج پاکستان کی قوم کو خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم خوشی کا سفر کرنے کے لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے، قوم کو ایک خوبصورت دن کی طرف لے جانے کی عزم کر کے۔ میں وہی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ ایسا پاگل میں سمجھ کر جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں۔ اگر عمران خان، سردار لطیف خان کھوسا، پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھیں، یہ سچ کو سچ کہنا، حق کو حق کہنا، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے خوف، دولت، اقتدار، طاقت، یہ اس کے خدا آپ کو بالکل چھوٹے پگمیز نظر آئیں گے۔ ہمارا ایمان کیوں متزلزل ہو جاتا ہے؟ یہ 5 چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میرا رزق بند ہو جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا اور اس طرح سے یہ لوں گا، تو یہ اللہ ہی جو ہے کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں مل کر عزم کرنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا۔ لطیف کھوسا زندہ باد، لطیف کھوسا زندہ باد، لطیف کھوسا زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔ سو اس میں کسی کو نہ تو خائف ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کیوں خائف ہوں؟ او بھائی، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے، آئین میں ان کے حدود و قیود متعین شدہ ہیں، عوام کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ یہ جتنی مراعات چاہے افواج پاکستان کے جرنیلوں کو ملی ہوئی ہیں، چاہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ملی ہیں، چاہے یہ ملک میں جو بیوروکریسی ہے، ان ساروں کے ان کے اصل مالک عوام ہیں، جو ان کو اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو پیسے دے کر ٹیکسز سے اور ان کو جو ہے تنخواہیں دیتے ہیں اور مراعات ان کو دیتے ہیں۔